बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 अगस्त है और दिन है बुध का। कुछ आज के दिन की ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन सबसे पहले मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जो नोटिफिकेशंस है ना, उनको मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक ऑल का ऑप्शन होता है, ऑल का, उसको प्रेस किए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। एक दो व्यूअर्स ने शिकायत की है कि वीडियो जो है वो नहीं मिलती, तो आप उस ऑल के ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं और सबसे पहली खबर है कराची से। कराची में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी मुल्क के दूसरे हिस्सों में हो रही है, लेकिन तबाही जो है उसने बहुत ज़्यादा मचा दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कराची में जो नाले हैं या तो वो बंद पड़े हैं या उन पे जो है वो तामीरात कर दी गई हैं, वो बेच डाले गए हैं, वो रिश्वत में चले गए हैं। आज एक जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही थी और नाले पर खड़ा होकर वो बंदा जो है वो हुकूमत को गालियां दे रहा था कि उन्होंने ये नाला बेच दिया और यहाँ पे मकानात बन गए और उन मकानों के नीचे से नाले का पानी बह रहा था। बहरहाल इस अर्बन फ्लडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ख़ासकर लोगों की गाड़ियाँ जो है वो पानी में डूब गई, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई। इसके अलावा मोटरसाइकिल हो गए और 9 अफराद के बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि इसमें जाँ बहक हुए हैं अभी तक। ये कराची की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जहाँ पे पानी उतरा है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा कीचड़ है और बहुत सारे लोग जो है वो सड़क के किनारे वो शिफ्ट होने पर मजबूर हुए हैं। बहरहाल तकरीबन 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस शहर पे राज कर रही है। ये शहर वो सिंध का दारुल हुकूमत भी है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी को ये घास नहीं डालते, पीपल्स पार्टी को ये वोट नहीं देते, लिहाजा पीपल्स पार्टी भी कराची पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। हाँ, जो हलवा मांडा है, जो रोकड़ा है जो है ना, वो कराची से इकट्ठा MQM भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है। और एक जाली मेयर है यहाँ पे जिसको जो है ना ज़ोर और ताकत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मेयर बनवाया। फौजिया वहाब का ये बेटा है मुर्तज़ा वहाब, इसको मेयर बनाया गया। ये बिल्कुल इलेक्शन हार गए थे। PTI पहले नंबर पे थी, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन जिस दिन मेयर मुंतखब होना था उस दिन इन्होंने मेंबरान को अगवा कर लिया, होटलों में बंद कर दिया और अपना मेयर बनवा लिया। फिर उसी निज़ाम की सारी ये नहूसतें हैं, बरकतें तो कह नहीं सकते, उसी जो है ना वो गुंडा राज की ये जो है ना मेहरबानियाँ हैं कि आम लोग फिर भुगतते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो हुकूमत ने एक बड़ा अजीब दावा किया है। हुकूमत ने दावा किया है कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है और चीनी जो कम हुई है तो ये मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है। ये किस तरह? उन्होंने कहा जी कि गन्ने की जो पैदावार है वो 30% कम हुई, जिसकी वजह से चीनी कम पैदा हुई। अब ज़रा आप गौर करें इन अफलातूनों के दिमागों पे कि अगर गन्ना कम पैदा हुआ, ठीक हो गया, मान लेते हैं, फिर चीनी कम हुई, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अगर चीनी कम हुई तो फिर जो है वो चीनी वो बरामद क्यों कर दी गई? मसला तो ये है, यानी चीनी कम थी मुल्क में तो बरामद क्यों कर दी गई डॉलर्स कमाने के लिए? और चीनी और मौसमियाती तब्दीली का आपस में क्या ताल्लुक? ठीक है, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन इसने यानी हुकूमत ने चीनी को भी उसके मत्थे लगा दी है। तो इन्होंने पहले एक्सपोर्ट कर दी चीनी, उधर से डॉलर कमा लिए, इधर से 200 रुपये किलो हो गई, उधर से भी माल बन गया, इधर से भी माल बन गया। नाम आ चुके हैं कि किन किन लोगों ने 300 जो है ना अरब कमाए। जहांगीर तरीन, सुलेमान शहबाज, हुमायूं अख्तर, फौजी फाउंडेशन, इनके सब के नाम आ चुके हैं कि इन्होंने 300 अरब जो है ना वो कमाया। लेकिन सवाल ये है कि अब आम लोग कहाँ जाएं? या अफरीदी के पास जाएं, सरफराज डोगर के पास जाएं, आलिया नीलम के पास जाएं, किसके पास जाएं? ये इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ये कंधों पे सवार हैं, तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है अंसार अब्बासी साहब की। आप जानते हैं कि टाउट है और टाउट आला है, मुनाफिक आला है।
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹتا ہے، نون لیگ کے بڑے قریب ہے۔ یہ جو کل قانون پاس ہوا کہ جس کو مرضی ہے اٹھا لو، پہلے 3 مہینے اپنے پاس رکھو، پھر اس کے بعد 3 مہینے اور رکھو، 6 مہینے نہ عدالت میں پیش کرو نہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو، ان 6 مہینوں میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ اس کے گھر والوں کا کیا ہوتا ہے، اس کی نوکری کا کیا ہوتا ہے، اس کے کاروبار کا کیا ہوتا ہے، اس کے بچوں کا کیا ہوتا ہے، اس سے ریاست کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنے مخالفین آپ اٹھائیں۔ یہ سینٹ سے پاس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو انصار باسی نے کہا ہے کہ برسوں سے یہ بحث چلی آ رہی تھی کہ جی فوجی تحویل میں ہے اور جو ہے نا وہ گمشدہ ہے اور جو ہے نا مسنگ ہے، یہ بحث اب ختم ہو گئی ہے۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یہ اب جو بلوچستان والے روتے پیٹتے پھر رہے تھے، کے پی کے والے روتے پیٹتے پھر رہے تھے، اس کا مطلب ہے اب پنجاب والے بھی اسی طرح کریں گے۔ پنجاب والوں کو بھی روڈوں پہ بیٹھنا پڑے گا، پنجاب والے بھی تصویریں اٹھا کے بیٹھیں گے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، کیونکہ اجازت مل گئی ہے۔ اور پھر یہ 6 مہینے میں کوئی پابند نہیں ہے کسی عدالت میں پیش ہونے کے۔ اس پہ بہرحال یہ منافق نے بڑی بغلیں بجائی ہیں اور بڑا خوش ہوا ہے کہ برسوں بعد جو ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس سسٹم کے خلاف ہوگا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ سوال اٹھائے گا، جو اس حکومت پہ سوال اٹھائے گا، جو دھاندلی پہ سوال اٹھائے گا، ظلم پہ سوال اٹھائے گا، وہ مشکوک قرار پائے گا اور اس کو جو ہے نا وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ کیونکہ انصار باسی لوگوں نے ساری عمر ٹوٹی کی ہے، ساری عمر بوٹ چاٹے ہیں، عوام کی طرف یہ کھڑے نہیں ہوئے، لہذا ان کو کس نے پوچھنا ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب نے JUI کے یہ رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون منظور ہوا ہے، یہ اینٹی ٹیررزم یعنی انسداد دہشت گردی کا، یہی 6 مہینوں والا، یہ جمہوریت کے منہ پر تومانچہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سینٹ میں یہ بل پیش ہوا تو JUI کے 2 سینیٹرز نے جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ ڈالا۔ یقین کریں عمر گزر گئی، بال چاندی ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مولانا کی جماعت کبھی حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کبھی عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کبھی ٹھیک بات کے ساتھ کھڑی ہو جائے، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حافظ حمداللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے منہ پہ تمانچہ ہے، ادھر 2 سینیٹرز نے وہ اس بل کے حق میں جو ہے وہ ووٹ ڈالا۔ اب آپ اندازہ کریں ان کے اسلام کا، ان کی منافقت کا اور ان کے دین کی ٹھیکیداری کا، یہ آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی سیلاب کی تباہی وہ معیشت کو کئی برس پیچھے لے گئی ہے۔ یہ کس کا فرمانا ہے؟ یہ فرمانا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں نفیسہ شاہ۔ یہ محترمہ قائم علی شاہ کی بیٹی ہیں کہ برسوں معیشت پیچھے چلی گئی ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، سندھ کا مقدر اس دن ڈوب گیا تھا جس دن آپ لوگ سندھ پر مسلط ہوئے۔ کون سی سندھ کی معیشت اور کون سا پیچھے جانا، کون سا آگے جانا۔ سندھ کی معیشت آگے کب آئی تھی؟ آپ انٹیریئر سندھ سے ہیں، انٹیریئر سندھ میں لوگوں کا حال دیکھ لیں، لاڑکانہ میں لوگوں کا حال دیکھ لیں، نواب شاہ میں لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ ایک بارش نے برسوں پیچھے کر دیا معیشت کو۔ آپ نے معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اومنی گروپ کے علاوہ، شوگر کے علاوہ، آصف علی زرداری کے اکاؤنٹوں کے علاوہ، بلاول ہاؤس کے بنگلے خریدنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا جو معیشت پیچھے چلی گئی ہے؟ آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جونکے ہیں، آپ لوگ سبز قدم ہیں اور سندھ اسی طرح رہے گا جب تک آپ لوگ چمٹے رہیں گے۔ بہرحال جی اس کے بعد ایک بہت بین الاقوامی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ پیش رفت یہ کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جے شنکر اور نریندرا مودی سے ملاقات بھی کی ہے۔ اصل میں اب جو ہے نا وہ ڈیفیوز کر رہا ہے انڈیا، جو پریشر آیا ہے امریکہ کی وجہ سے، ٹیرف کی وجہ سے اور امریکی جو ہے نا وہ تعلقات کی وجہ سے، تو چین اس کو جو ہے وہ انڈیا اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے چین کے ساتھ تعلقات بنا کر۔ 31 اگست کو نریندرا مودی جو ہے وہ 7 سال بعد وہ چین جا رہے ہیں، وہاں ان کی شیپنگ کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے فون پہ۔ تو یہ آئندہ دنوں میں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بلاک بنے گا انڈیا، چائنا اور رشیا، اور یہ بلاک جائے گا
جو ہے نا وہ امریکہ کے خلاف. پہلے برکس بھی موجود ہے, آپ جانتے ہیں برکس والے کام کر رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لائی جائے. برکس میں بھی انڈیا ہے, چائنا ہے, برازیل ہے. تو یہ ایک نیا جو ہے وہ سناریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو مکھیہ منتری شوکنگ پنک کپڑے پہن کے اور 11 لاکھ کا بیگ ہاتھ میں پکڑ کے جاپان جو ہے نا وہ پھر رہی ہیں, نعرے بھی لگے ہیں, اور انہوں نے وہاں 16 گھنٹے کام کیا ہے. اب کون سا کام کیا یہ نہیں بتایا گیا. 16 گھنٹے جاپان میں کام کیا ہے, یعنی یہاں پہ رہ کے اس نے کون سے تیر مارے ہیں, اور جاپان میں اس نے 16 گھنٹے کام کیا ہے کہ فلاں چیز کا دورہ کیا ہے, فلاں چیز کا دورہ کیا ہے. مال مفت دل بے رحم لوگوں کا جو ہے نا وہ پیسہ ہے. پھر یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اخباروں میں آج آدھی اخبار کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ ویسے تو کسی کارنامے کے ان کے فوٹو نہیں لگ سکتے. انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ کلرک کی ایک جو سیٹ ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتے, یعنی ان کو کلرک برتھی کوئی نہ کرے. اس مکھیہ منتری کو, زرداری کے پتر کو, اس کے شہباز کے پتر کو, لیکن سرکاری پیسے ہاتھ لگ گئے ہیں, اگلوں نے مسلط کرا دیا ہے. وہ اپنی احساس کمتری وہ نکال رہے ہیں, پوری کر رہے ہیں. بہرحال وہاں انہوں نے 16 گھنٹے کام کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ شکریہ ادا کرنا ہے پہلے نمبر پہ فیلڈ مارشل صاحب کا, اور دوسرے نمبر پہ محسن نقوی صاحب کا کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں کوئی ایسا کرکٹ کا پلیئر نہیں تھا جس کو ایک کیٹیگری میں رکھا جائے, چاہے وہ بابر اعظم ہو, چاہے وہ شاہین افریدی ہو, چاہے وہ جو ہے نا رضوان ہو. کوئی بندہ ایک کیٹیگری میں نہیں آیا, سارے 20 سے شروع ہوئے ہیں. یہ حال کر دیا ہے. یہ ہوتے ہیں بادشاہوں کے فیصلے, اور یوں ادارے تباہ کیے جاتے ہیں. ادارے رمیز راجہ کا دور دیکھیں 3 سال کا, 2.5 سال کا, اور جناب کا دور دیکھیں, اور کرکٹ کہاں پہ پہنچا دی گئی. شاید کرکٹ سے عمران کی وجہ سے نفرت ہے. بہرحال اے کیٹیگری میں کوئی نہیں آیا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی دلچسپ خبر ہے. 40 بڑے کاروباری گروپوں کی ایک جو ہے نا وہ فہرست بنائی گئی. 40 بڑے گروپوں کی, ٹھیک ہو گیا جی. پھر ان میں 10 کمپنیاں شارٹ لسٹ کی گئیں, شارٹ لسٹ کامیابی کے لحاظ سے. اور پہلے نمبر پہ کون آیا؟ پہلے نمبر پہ جی بالکل آپ درست سمجھیں, فوجی فاؤنڈیشن جو ہے, فوجی فرٹیلائزرز, یہ پہلے نمبر پہ ہے پاکستان میں $1 ارب کے ساتھ. اندازہ کریں پاکستان کا ہر محکمہ جو پاکستان کا ہے وہ خسارے میں ہے, وہ ڈوب رہا ہے. لیکن یہ محکمے, کیونکہ بھائی لوگ آپ جانتے ہیں ٹینشن ہر وقت, صاف ستھرے وردی, صاف ستھری بوٹ, صاف ستھرے, کیونکہ چمکاتے رہتے ہیں نولی, یہ پہلے نمبر پہ ہیں. ان کا جو ادارہ ہے وہ پہلے نمبر پہ. باقی جو پاکستانی ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے, PIA, اسٹیل مل ہو گئی, ریلوے ہو گیا, اس کا تو آپ کو پتہ ہے, کیونکہ مقابلہ کوئی نہیں ہوتا, مقابلہ کرنے نہیں دیا جاتا. اپنی مرضی کی جگہ ملتی ہے, اپنی مرضی کی سہولیات ملتی ہیں, اپنی مرضی کا ٹیکس ملتا ہے, ٹیکس دیں نہ دیں. بہرحال یہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں. اور پاکستان میں حد تک یہ BBC کی رپورٹ ہے, یہ رپورٹ BBC کی ہے کہ حالانکہ پاکستان خسارے میں جا رہا ہے, پاکستان میں کاروباری کنڈیشن اچھی نہیں ہے, لیکن بھائی لوگ آپ جانتے ہیں یہ کتنے لائق فائق ہیں, اور یہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ کتنے کاروباری دماغ رکھتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں. یہ جو ہے نا وہ حسنات ملک کہتے ہیں, حسنات ملک کہ اسٹیبلشمنٹ نے شکوہ کیا عدالتوں سے کہ جی 9 مئی کے کیسز پہ جو ہے وہ عدالتیں وہ تعاون نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. پھر 9 مئی کے کیسز 8 کیسز وہ پہنچ گئے یایا افریدی کے پاس, یعنی یایا افریدی اس پہ 4 سماعتیں وہ کر چکے ہیں, اور ایک سماعت بھی 5 منٹ سے آگے نہیں گئی. آج کافی انتظار کے بعد آج پھر سماعت ہوئی, اور آتے ہی حکومت کے پروسیکیوٹر نے, حکومت کے وکیل نے کہا کہ وہ جو ہمارے پروسیکیوٹر تھے اس کو ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں, اس کو جلاب لگے ہوئے ہیں, اس کو پیچش لگے ہوئے ہیں, آپ جو ہے نا وہ 6-7 دن کے لیے آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ کیس کی تاریخ دے دیں. وہ سنی دیول کا آپ کو یاد ہوگا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, دامنی فلم تھی میرا خیال ہے. تو یایا افریدی نے منٹ مارا, وہ تیار بیٹھے تھے. سلیمان صفدر کہتے رہ گئے کہ میرے دلائل سن لیں, میرے دلائل.
آج میرے دلائل مکمل کر لیں، کل اگر جب اس کی ٹٹیاں رکیں گی وہ ریڈ کلر کا انڈرویئر پہنے گا تو ریڈ کلر پہ تو ٹرین رک جاتی ہے، اس کی ٹٹیاں رک جائیں گی۔ لیکن یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بالکل نہیں۔ یحییٰ آفریدی 9 مئی کا بینیفیشری ہے، یحییٰ آفریدی 9 مئی کا تارا مسی ہے۔ تارا مسی کون تھا؟ تارا مسی جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ اسی یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 4 مہینوں میں سزائیں دو، الٹیاں سیدھیاں، جھوٹے گواہ، میز کے نیچے گواہ، صوفے کے نیچے گواہ، سزائیں دو، 4 مہینے میں مکمل کرو۔ یہ جو آپ سزائیں سن رہے ہیں تو یہی تارا مسی ہے، 9 مئی کا تارا مسی، یہ یحییٰ آفریدی ہے، یہ گھڑ سوار، اسی نے حکم دیا تھا۔ جب اپنے سامنے کیس آیا، اپنی ٹٹیاں نہیں رک رہی، ادھر سرکاری وکیل کی ٹٹیاں نہیں رک رہی کہ جرنیلوں کو کیا جواب دوں گا کیونکہ ضمانت بنتی ہے، ادھر کہتا ہے میرٹس پہ ڈسکس نہیں کریں گے، میرٹس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو جس گواہ پہ سزا ہوئی ہے دوسرے لوگوں کے وہ اس دن چھٹی پہ تھا۔ اب یحییٰ آفریدی پھنسا ہوا ہے کہ ادھر جرنیل ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ عمران خان ہے، ادھر خدا بھی ہے، لیکن خدا تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 27 لاکھ تنخواہ ہو گئی، الاؤنسز ہو گئی۔ ویسے بھی میں نے بتایا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تارا مسی ثابت ہوا ہے، جلاد ثابت ہوا ہے، اور اس نے جو ہے وہ 4 مہینوں میں کہا کہ سزائیں دیں، اور سزائیں دی گئیں، نہ اس کے میرٹس دیکھے گئے نہ گواہ دیکھے گئے۔ کیا ہوا؟ بہرحال یہ، اور چونکہ بینیفیشری ہے یہ تیسرے نمبر پہ تھا، اس نے پتہ نہیں کب چیف جسٹس بننا تھا۔ اس سے پہلے بات چیت ہوئی کہ ہماری بات مانو، ہم کہیں گے تو مرغا بنو گے، ہم کہیں گے تو اٹھو گے، ہم کہیں گے تو بیٹھو گے۔ اس نے کہا بالکل کروں گا، پھر یہ چیف جسٹس بن گیا۔ بہرحال آج سرکاری وکیل کو ٹٹیاں تھیں اور یحییٰ آفریدی کو پہلے لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ریڈ کلر کی چڈی پہن لیں، وہ جو ہے نا یہ ٹٹیاں روک دیں گی، یحییٰ آفریدی کی بھی اور جو ہے نا وہ سرکاری وکیل کی بھی۔ اس کے بعد ایک پی ٹی آئی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پی ٹی آئی مینز عمران خان اینڈ عمران خان مین پی ٹی آئی، ٹھیک ہے۔ باہر ایک جو ہے نا وہ چیئرمین موجود ہے، وہ جو ہے نا دن میں 29 دفعہ کلین شیو کرتا ہے، بڑا قیمتی چشمہ، کالا کوٹ، گورے گورے مکھڑے تے کالا کالا چشمہ، بیرسٹر گور۔ وہ کہتا ہے جی ہم سے غلطی ہوئی 9 مئی، حالانکہ یہ 9 مئی کے بعد آیا خود، ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں ہوگی، غلطیاں ہوئیں، یہ وہ۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں ثبوت لے آئیں اور الٹا لٹکا دیں، سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، کوئی گواہ لے آئیں، کوئی ایسا بندہ لے آئیں جو کہے کہ میں نے سازش کی تھی، کوئی ایسا بندہ لے آئیں جو کہے کہ یہ پری پلان تھا سارا کچھ۔ آپ لوگوں نے پری پلان کر کے جو ہے نا وہ مجھے اس انداز میں گرفتار کیا تاکہ لوگوں میں جو ہے نا اشتعال پیدا ہو اور لوگ یہ سارا کچھ کریں۔ آپ کا سارا پہلے پلان تیار تھا، آپ نے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا۔ یعنی میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ بتاؤں کہ اس نے ایڈولف ہٹلر نے اپنی پارلیمنٹ کو آگ لگا دی، اپنی پارلیمنٹ کو، اور اپوزیشن پہ مدعا ڈال دیا، اور پھر اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا یہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ یا پڑھ لیں۔ پھر اس نے اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا، بالکل یہی سٹوری، بالکل یہی سٹوری، اور پھر جو بندے مسلط کیے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وہی سٹوری ہے۔ یعنی ایڈولف ہٹلر نے اپنی پارلیمنٹ کو نازیوں نے آگ لگائی، نازیوں نے، اور اپوزیشن پہ ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہٹلر آپ جانتے ہیں ہٹلر نے کیا کیا، دنیا کے ساتھ کیا کیا، جرمنی کے ساتھ کیا کیا۔ بیرسٹر گور کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی ہے، اور حالانکہ باہر پھر رہا ہے۔ ایک دن کے لیے یہ بندہ جیل نہیں گیا، یہ چیئرمین ہے، ایک دن کے لیے اس بندے کو ہتھ کڑی نہیں لگی، ایک مقدمہ اس بندے پہ نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ دن میں 69 دفعہ کلین شیو کرتا ہے، ہاتھ میں قیمتی رومال، قیمتی اینک، قیمتی پراڈو، باہر معافی مانگ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں باہر، اور وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ثبوت لائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں۔ ایک خارج زدہ گینڈا ہے مزمل سوروردی، اس کا منہ آپ غور سے دیکھیں، ایک میرا فیوریٹ منہ ہے سرفراز ڈوگر کا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا جو ہے نا وہ منہ آپ دیکھ لیں گینڈے کا، یہ خارج زدہ گینڈا۔ اس نے منصور علی خان کے پروگرام میں کہا کہ جی عمران خان کو جب آخری رات تھی تو تھپڑ مارا گیا۔ اول تو کوئی جرنیل اتنا ہے نہیں، کسی جرنیل میں اتنی تپڑ نہیں ہے۔ تو شہباز گل نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے تو پردہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان نے وہاں کسی کی ماں بہن ایک کی تھی اس رات، اور عمران خان نے سنائی تھی۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ ہم نے تو پردہ رکھا ہوا تھا،
لیکن آپ نے یہ پردہ جو ہے یہ ختم کر دیا ہے۔ اب پھر جو ہے نا میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ میں چشمدید گواہ تھا، وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی، یہ میں ساری بتاؤں گا، اور عمران خان نے کیا کرارا جواب دیا اور کیا سنائی وہاں پہ، یہ میں جو ہے وہ سارا اب بتاؤں گا، کیونکہ اس خارج زدہ گینڈے نے منصور علی خان کے پروگرام میں اس کو نیا تمغہ ملا ہے، وہ بھی اس نے حلال کرنا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی اس طرح جو ہے نا وہ تلخ کلامی ہوئی، اور عمران خان کو جو ہے وہ ایک جرنیل نے تھپڑ مارا، اور اس کے نشان جو ہے وہ اگلے دن آپ کو نظر آئیں گے، یعنی اگلے دن، حالانکہ اس سے اگلے دن جب حکومت گئی تو عمران خان جو ہے نا وہ ڈارک گرین شرٹ میں، انہوں نے بنی گالہ میں اجلاس کیا، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک اور راز اس خارج زدہ گینڈے نے وہ افشا کر دیا، وہ عیاں کر دیا۔ وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ جب جو ہے یہ منیف فاروق تھا حوالدار، یہ خارج زدہ گینڈا تھا، اور جو ہے نا منصور علی خان، تو اس نے جو ہے اس خارج زدہ گینڈے مزمل سہروردی نے کہا کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی، ابھی اس نے یہ بات کی کہ منیف فاروق نے ٹوک کر کہا کہ شہباز شریف لوگ لا رہے تھے، یعنی شہباز شریف، فضل الرحمان، یہ زرداری، یہ لوگ لا رہے تھے، تو وہاں پہ خارج زدہ گینڈا کہتا ہے کہ نہیں، وہ کدھر لا رہے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ لا رہی تھی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ باجوہ کی آخری تقریر جو ہے وہ یاد کریں کہ جی ہم جو ہے نا وہ پہلے سیاست کرتے تھے، گھوں کھاتے تھے، اب ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے اور اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ خارج زدہ یہ گینڈا یہ کہتا ہے کہ جی بالکل یہ جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ لا رہی تھی۔ عمران خان کا سارا بیانیہ اس نے درست ثابت کر دیا کہ باجوہ لایا تھا، وہ جو میر جعفر اور میر قاسم تھا وہ باجوہ تھا، جو حکومت کی جڑیں کاٹ رہا تھا وہ باجوہ تھا، جو امریکہ کو چغلیاں لگا رہا تھا مائک پومپیو کو وہ باجوہ تھا، جو روس کے دورے پر جو ہے نا وہ امریکہ کو مس گائیڈ کر رہا تھا وہ باجوہ تھا۔ اور باجوہ یعنی یہ ان سے یعنی باجوہ اس کو کہہ چکے تھے کہ آپ یعنی یہ حکومت گرائیں، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں، پی ٹی آئی کو توڑیں، ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے۔ اور وہ بھی خارج زدہ کتا وہ باجوہ، اس نے یہ سارا کچھ بھی کیا، اور پھر اگلوں نے جس طرح نون لیگ کرتی ہے انہوں نے جو ہے نا اپنا کام نکلوا کے وہ بھگایا۔ آج کل جانتے ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے پاؤ گوشت کے لیے اس میر جعفر نے یعنی پورے پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ آج کل یہ جو سارا رپھڑ چل رہا ہے، کبھی ٹی وی پہ کون سی کہانی رات کو، کبھی فیصل واڈا پاڑ رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ منیف فاروق دھمکیاں دے رہا ہے، ایکسٹینشن، نوکری، اور کیا چکر ہے، ایکسٹینشن مل جائے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ایکسٹینشن امریکہ نے دینی ہے، امریکہ کو آفرز بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ کام آپ کے کریں گے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنا، چین سے دوری اختیار کرنا، انڈیا کو جو ہے نا انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا، سی پیک سو اینڈ سو، ادھر کالم لکھوائے جا رہے ہیں، ادھر جو لابسٹ ہیں ان کو ہائر کر لیا گیا ہے، ان کو لاکھوں ڈالرز دیے جا رہے ہیں اس کام کے کہ آپ ہماری یہاں مارکیٹ بنائیں، آپ ہمیں پورٹریٹ کریں کہ یہ تو پتہ نہیں جی کیا ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ اس نوکری میں توسیع کا فیصلہ وہ امریکیوں نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ آپ اسلام آباد سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے، نہیں، نوکری میں جو توسیع ہے، جو ایکسٹینشن ہے، اس کی منظوری جو ہے وہ امریکہ دے گا، اور امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، آپ کا کوئی بھی کام ہوگا یہاں پہ، کوئی بھی آپ کا مفاد ہوگا، معدنیات ہو گئی، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ ساری کی ساری جو کوالٹیز ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ فیلڈ مارشل صاحب میں ہیں، لہٰذا فیلڈ مارشل صاحب کو کنٹینیو کرایا جائے۔
اور فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ جو بار بار فیصل واڈا تسلسل کہہ رہا ہے وہ یہی کہ ان کو کنٹینیو کرایا جائے، نومبر میں یہ گھر نہ جائیں۔ انہوں نے قانونی طور پر نومبر میں 29 یا 28 نومبر کو گھر جانا ہے، ان کو کنٹینیو کرایا جائے۔ امریکہ میں جو ہے نا وہ لابسٹ یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے وہ بہت کام کا ہے آپ کے اور آپ کے مفادات کی یہ نگرانی کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ جو خارج زدہ گینڈا ہے اس نے یہ اعتراف کیا ہے، پہلے تو اس نے یہ جھوٹ بولا کہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی نے تھپڑ مارا، پھر شہباز گل نے جواب دیا کہ اب میں وہ ساری روداد ہے نا اس رات کی میں وہ بیان کروں گا کہ وہاں عمران خان نے کس کو کرارا جواب دیا اور عمران خان نے وہاں پہ کس کی بےعزتی کی۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی میٹنگ میں جب عمران خان آئے اور فوجی بیٹھے تھے اور عمران خان نے دور سے آ کر کہا ہیلو قمر، ہیلو فیض، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ جی کس طرح مخاطب کیا ہے عمران خان نے ہمیں، ہیلو قمر، ہیلو فیض، ہم تو خلیفہ ہیں، ہم تو چوزن ہیں، ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہم تو خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے ہیلو فیض، ہیلو قمر۔ تو یعنی یہ عمران خان کا یہ رویہ تھا، کیونکہ عمران خان کو پتہ تھا سرکاری ملازم ہے، کوئی یعنی آسمان سے اترے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اپنی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس خارج زدہ گینڈے نے جو ہے وہ کیا ہے، اپنا تمغہ حلال کیا ہے، منصور علی خان کے پروگرام میں یہ بکواس کیا ہے، ٹوٹل بکواس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ عمران خان نے وہاں پہ ان کے پیچ جو ہے وہ ٹائٹ کیے ہیں۔ اگر شہباز گل جو ہے وہ نئے انکشاف کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔